औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कोशिश किया करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद इब्राहीमी पढ़ते रहें। दुरूद इब्राहीमी को पढ़ना अपना मामूल बना लें और अपनी ज़िंदगी में होने वाली तब्दीलियों को देखें। ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड लगते हैं दुरूद पाक पढ़ने में। सूरतुल बय्यिना। सूरतुल बय्यिना के लफ्ज़ी तर्जमे तफसीर के साथ आपको वेलकम टू मुसलमान हूँ जी। मुसलमान हूँ जी में आप सबको खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और काइंडली गौर से लफ्ज़ी तर्जमा और तफसीर सुनिएगा। बय्यिना का मतलब होता है खुली हुई दलील, मदनी सूरत है। तो देखते हैं इसकी टोटल कितनी आयात हैं और अल्लाह ताला ने इस सूरत में क्या फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम याकुनी ना थे अल्लाह जीना काफर, वो जो कुफर किया मिन से अहलिल किताबी अहले किताब वल मुशरिकीना और मुशरिकीन मुफक्कीना बाज आने वाले हत्ता यहाँ तक के ताती हूँ आए उनके पास अलबयिनातो खुली हुई दलील, यानी बयिनातो खुली हुई दलील। अहले किताब और मुशरिकीन में से जो लोग काफिर थे वो अपने कुफर से बाज आने वाले ना थे जब तक कि उनके पास दलील रोशन ना आ जाए। कुफर में मुश्तरक होने के बावजूद इन दोनों ग्रोहों को अल्लाह ताला ने अलग-अलग नामों से याद किया है। अहले किताब से मुराद वो लोग हैं जिनके पास पहले अंबिया की लाई हुई किताबों में से कोई किताब ख्वाह व तकरीफ शुदा है, यानी कि तब्दील शुदा ही से मौजूद थी और वो उसे मानते थे। और मुशरिकीन से मुराद वो लोग हैं जो किसी नबी के पैरोकार नहीं होते और किसी किताब के मानने वाले ना थे। कुरान पाक में अगरचे अहले किताब के शिर्क का जिक्र बहुत से मकामात पर किया गया। मसलन ईसाइयों के मुतल्लिक फरमाया गया कि वो कहते हैं अल्लाह 3 खुदाओं में से एक है। सूरतुल माइदा में ये फरमाया। वो मसीही को खुदा मानते हैं, वो मसीह को खुदा का बेटा करार देते हैं। सूरत तौबा। और यहूद के मुतल्लिक फरमाया गया कि वो हज़रत उज़ैर को खुदा का बेटा कहते हैं। सूरत तौबा। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन इसके बावजूद कुरान में कहीं इनके लिए मुशरिक की इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं किए गए, बल्कि इनका जिक्र अहले किताब या यहूद और नसारा के अल्फाज से किया गया है, क्योंकि वो असल दीन ने तौहीद ही को मानते थे और फिर शिरक करते थे। बामुखालिफ इसके गैर अहले किताब के लिए मुशरिक का लफ्ज़ बतौर इस्तिलाह इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वो असल दीन शिरक ही को करार देते थे और तौहीद के मानने के कायल ना थे। यही वो चीज़ है कि जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो अहले किताब हैं उनकी बख्शिश ज़्यादातर करीब है, क्योंकि किसी भी वक्त वो इस्लाह हो सकते हैं। लेकिन जो मुशरिक अल्लाह को मानता ही नहीं उनका वो वाक़ई में ही मुशरिक है। ये फ़र्क इन दोनों ग्रोहों के दरमियान सिर्फ इस्तिलाही में नहीं बल्कि शरीयत में भी है। इस्तिलाह में हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जी वो किसी को नहीं मानते इसलिए वो मुशरिक है और वो पुराने नबियों को मानते हैं और अलग साथ शरीक ठहराते हैं इसलिए वो अहले किताब है, बल्कि शरीयत में भी है कि शरीयत में एक शख्स है, एक कौम है कि जो नबियों को मानती आई है, उनके ऊपर यकीन रखती है। वो यकीनी तौर पर अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं, लेकिन एक है वो ना तो नबियों को मानती है और ना ही अल्लाह ताला को मानती है। इस वजह से उनका उनके ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात पर कोई यकीन नहीं है। ये शरीयत में फ़र्क है। दूसरा, यहाँ कुफर अपने वसी तर मानों में इस्तेमाल किया गया है, जिनमें काफराना रवैये की मुख्तलिफ सूरतें शामिल हैं। मसलन कोई इस माने में काफिर था कि सिरे से अल्लाह ही को ना मानता था, कोई अल्लाह को मानता था मगर उसे वाहिद मबूद ना मानता था, बल्कि खुदा की ज़ात या खुदा की सिफ़ात किसी चीज़ में किसी न किसी तरीके से शरीक ठहराकर उनकी इबादत करता था। कोई अल्लाह की वाहदानियत को भी मानता था मगर इसके बावजूद किसी नौयत का शिरक भी करता था। कोई अल्लाह को मानता था मगर इसके नबियों को नहीं मानता था और इस हदायत को कबूल करने का कायल ना था जो अंबिया के ज़रिए से आई है। कोई किसी नबी को मानता था और किसी नबी की तालीम का इनकार था। कोई आखिरत का मुनकिर था। गर्ज़ मुख्तलिफ़ किस्म के कुफर थे जिनमें लोग मुब्तला थे। और यह जो फरमाया कि अहले किताब और मुशरिकीन में से लोग, इसका मतलब ये नहीं कि इनमें से कुछ लोग कुफर में मुब्तला ना थे, बल्कि मतलब ये है कि कुफर में मुब्तला होने वाले 2 गिरोह थे, एक अहले किताब दूसरे मुशरिकीन। यह हम इन तबगीज़ के लिए नहीं बल्कि बयान के लिए है। जिस तरह सूरह हज में अल्लाह ने फरमाया है, इसका मतलब यह है कि बुतों की गंदगी से बचो, ना यह कि बुतों में जो गंदगी है इससे बचो। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुफर करने वाले जो अहले किताब और मुशरिकीन में से हैं, ना यह कि इन दोनों ग्रोह में से जो लोग कुफर करने वाले हैं, यानी इनके इस हालत कुफर से निकलने की कोई सूरत इसके सिवा ना थी कि एक दलील रोशन आकर उन्हें कुफर की ही सूरत का गलत और खिलाफ हक होना समझाए और राह रास्त को वाज़ेह और मुदल्लल तरीके से इनके सामने पेश कर दे।
اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس دلیل روشن آ جانے کے بعد وہ سب کفر سے باز آ جانے والے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دلیل کی غیر موجودگی میں تو اس حالت سے نکلنا ممکن ہی نہ تھا۔ البتہ اس کے آنے کے بعد بھی ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جس کی ذمہ داری پھر انہی پر ہے، وہ کفر پر ہی قائم رہتے، لیکن اس کے بعد وہ اللہ سے یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ آپ نے ہماری ہدایت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے بیان کیا۔ مثلا سورۃ النحل میں اللہ نے فرمایا سیدھا راستہ بتانا اللہ کے ذمے ہے، راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں کھول کھول کر بیان کیا، جیسا کہ اے نبی ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف بھیجی تھی۔ ان رسولوں کو بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنایا گیا تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول حقیقت واضح کرنے کے لیے رسولوں کا سلسلہ ایک مدت تک بند رہنے کے بعد آ گیا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نہ کوئی بشارت دینے والا آیا نہ خبردار کرنے والا، سو لو اب تمہارے پاس بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا آ گیا۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول من اللہ، اللہ سے، یتلو صحفاً پڑھتا ہے صحیفے، مطہراتاً پاک، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بذات خود ایک دلیل روشن کہا گیا ہے نبی کی ذات کو، اس لیے کہ آپ کی نبوت سے پہلے کی اور بعد کی زندگی آپ کو امی ہونے کے باوجود قرآن جیسی کتاب پیش کرنا، ایمان لانے والوں کی زندگیوں میں غیر معمولی انقلاب رونما ہو جانا، آپ کا بالکل ان کے مطابق عقائد پر قائم رہنا، یہ ساری جو آپ کی زندگی تھی یہ کھلی دلیل تھی اور اس بات کی نشانی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لغت کے اعتبار سے تو صحیفوں کے معنی ہیں لکھے ہوئے اوراق، لیکن قرآن پاک میں اصطلاحاً یہ لفظ انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پاک صحیفوں سے مراد ہیں ایسے صحیفے جن میں کسی قسم کے باطل، کسی طرح کی گمراہی، ضلالت اور اخلاقی گندگی کی آمیزش نہ ہو۔ ان الفاظ کی پوری اہمیت اس وقت واضح ہوتی ہے جب انسان قرآن پاک کے مقابلے میں بائبل اور دوسرے مذہب کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرتا ہے اور ان میں صحیح باتوں کے ساتھ ایسی باتیں لکھی ہوئی دیکھتا ہے جو حق اور صداقت اور عقل سلیم کے بھی خلاف ہیں اور اخلاقی اعتبار سے بھی بہت گری ہوئی ہیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد جب آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ واقعہ یہ کتنی معطر اور پاک کتاب ہے۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 3، فیہا، اس میں، کتبٌ، لکھے ہوئے، قیمات، مضبوط، جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک خود اپنا پرسنل تجربہ شیئر کرتی ہوں کہ جب تک آپ دوسرے مذہب کے لوگوں سے نہیں ملتے آپ کو اپنے مذہب کی جو قدر ہے وہ نہیں ملتی، اور آپ کو قرآن پاک کی اس اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ قرآن پاک آخری کتاب ہے، معجزہ ہے۔ جب آپ باقی ساری چیزوں کو پڑھتے ہیں، باقی کتابوں کو، عیسائیت کا مذہب دیکھتے، یہودیوں کا دیکھتے، ہندوؤں کا دیکھتے، بدھ مت کا، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کتاب کیا ہے اور یہ صحیفے جو ہیں وہ کیا ہے، قرآن پاک آخری کتاب کیوں ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں آخری پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ تو اس کے لیے کیا اپنے علم کا دائرہ وسیع کرنا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی شک آ جاتا ہے، کوئی کسی قسم کا سوال پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، مطلب آپ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دین کو تبھی سمجھا جاتا ہے ایک تو آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، اور دوسرا آپ کھلی ہوئی دلیلوں کو اور باقی چیزوں کو مطالعہ کریں۔ تو کوشش کریں کہ باقی لوگوں کو بھی دیکھیں، سنیں، اور اس کے بعد آپ جب قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی جو قرآن پاک ہے یہ ہمارے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل ہے۔ یہاں پر سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو کہا کہ آپ کی ذات مبارک کیا ہے، ایک کھلی ہوئی دلیل ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ دونوں گروہوں کے لیے، ایک مشرکین کے لیے اور دوسرا اہل کتاب والوں کے لیے۔ اہل کتاب والے بھی انتظار کر رہے تھے اور مشرکین بھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سبھی ایمان لے کر آئے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہمارے پاس آ رہی ہے جی آئی تھنک 6، نہیں سوری جی، آیت نمبر 4 ہم دیکھتے ہیں، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، وَمَا تَفَرَّقَ، اور نہ جدا جدا ہوئے، الَّذِينَ، وہ جو کہ، اوتوا الکتابہ، کتاب دیے گئے، الا، مگر، من بعد، اس کے بعد، ما، جب، جاتہم، ان کے پاس آ گئی، البینات، کھلی بات۔
پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا۔ یعنی اس سے پہلے اہل کتاب میں جو مختلف گمراہیوں میں بھٹک کر بے شمار فرقوں میں بٹ کے، اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کی رہنمائی کے لیے دلیل روشن بھیجنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، بلکہ یہ روشن دلیل انہوں نے اللہ کی جانب سے رہنمائی آ جانے کے بعد اختیار کی تھی، اس لیے اپنی گمراہی کے وہ خود ذمہ دار تھے، کیونکہ ان پر حجت تمام ہو چکی تھی۔ اس طرح اب چونکہ ان کے صحیفے پاک نہیں رہے تھے اور اس میں ان لوگوں نے اپنی باتیں شامل کر دی تھی اور غلط روش اختیار کر لی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل روشن کی حیثیت سے اپنے ایک رسول بھیج کر اور اس کے ذریعے سے پاک صحیفے بالکل راست اور درست تعلیمات پر مشتمل پیش کر کے ان پر حجت تمام کر دی، تاکہ اس کے بعد بھی اگر وہ متفرق رہیں تو اس کی ذمہ داری انہی پر ہو، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں وہ کوئی حجت پیش نہ کر سکے۔ یہ بات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات میں فرمائی ہے، جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 213، 253، سورۃ العمران آیت نمبر 19، اسی کے ساتھ بہت ساری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آیت نمبر 5 دیکھتے ہیں، سورۃ البینہ، وما امروا، اور نہ حکم دیا کیا، الا مگر لیعبدوا، اللہ یہ کہ عبادت کریں اللہ کی مخلصین خاص کرتے ہوئے، لاہ الدین اس کے لیے دین، حنفاء یک رخ، و یقیموا اور قائم کرے، الصلاۃ نماز، و یؤتوا اور ادا کریں، الزکوٰۃ زکوٰۃ، وذالک اور یہ دین القیمہ دین مضبوط۔ اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ یعنی جس دین کو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اسی دین کی تعلیم اہل کتاب کو ان کے ہاں آنے والے انبیاء اور ان کے ہاں نازل ہونے والی کتابوں نے دی تھی، اور ان عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ میں سے کسی چیز کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا جنہیں انہوں نے بعد میں اختیار کر کے مختلف مذہب بنا ڈالے، یعنی اللہ نے حکم نہیں دیا تھا۔ صحیح اور درست دین ہمیشہ سے یہی رہا کہ خالص اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، ہر طرف سے رخ پھیر کر انسان صرف ایک اللہ کا پرستار اور تابع فرما بن جائے، نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ دی جائے۔ اس آیت میں دین القیمہ کے جو الفاظ آئے ہیں، ان کو بعض مفسرین نے دین الملت القیمہ یعنی راست رو ملت کا دین کے معنی میں لیے ہیں، اور بعض اسے اضافت صفت الموصوف قرار دیتے ہیں اور قیمہ کی ہے کو علامہ اور فہامہ کی طرح مبالغہ کی ہے قرار دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک اس کے معنی وہی ہیں جو ترجمے میں اختیار کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 6 دیکھتے ہیں، سورۃ البینہ کی، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، من سے اہل الکتابی اہل کتاب، والمشرکین اور مشرکین، فی میں ناری جہنم جہنم کی آگ، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، اولئک یہی لوگ، ہم وہ، شر البریہ بدترین مخلوق، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ یہاں کفر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے اس رسول کے آ جانے کے بعد اس کو نہیں مانا، جس کے وجود خود ایک دلیل روشن ہے اور جو بالکل درست تحریروں پر مشتمل پاک صحیفے ان کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، ان کا انجام وہ ہے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ کی مخلوقات میں ان میں سے بدتر کوئی مخلوق نہیں ہے، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ جانور عقل اور اختیار نہیں رکھتے اور یہ عقل اور اختیار رکھتے ہوئے حق سے منہ موڑتے ہیں۔ آیت نمبر 7، سورۃ البینہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ۔ انا بے شک الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، اولئک یہی لوگ، ہم وہ، خیر البریہ بہترین مخلوق۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں۔ خلائق سے مراد یہاں پر مخلوق ہے، یعنی وہ خدا کی مخلوقات میں سب سے، حتیٰ کہ ملائکہ سے بھی افضل اور اشرف ہے۔ اچھا، ملائکہ یعنی فرشتوں سے افضل کیوں ہیں؟ کہ ان کے پاس تو نافرمانی کے اختیار ہی نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے پاس نافرمانی کے اختیار ہے لیکن اس کے باوجود وہ نافرمانی نہیں کرتے، اس لیے وہ فرشتوں سے کیا ہوتے ہیں؟ بہتر ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 8 دیکھتے ہیں، سورۃ البینہ کی، جزاؤہم ان کی جزا، عند پاس ربہم ان کے رب کے، جنت و باغ عدن ہمیشہ رہنے والے،
تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے الانہار نہریں خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ رضی اللہ اللہ راضی ہوا عنہم ان سے ورضوا عنہ اور وہ راضی اس سے ذالک لمن یہ اس کے لیے جو خاشیہ ربہ ہو ڈرے اپنے رب سے ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا یہ سب کچھ وہ ہے ان کا انعام ہے کن کا جنہوں نے اپنے رب کا خوف کیا ہو دوسرے الفاظ میں جو شخص اللہ سے بے خوف اور اس کے مقابلے میں جری اور بے باک بن کر نہیں رہا بلکہ دنیا میں قدم قدم پر اس بات سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتا رہا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ کے ہاں میری پکڑ کا موجب ہو اس کے لیے اللہ کے پاس یہ جزا ہے کیا جزا ہے کہ اسے جنت میں اعلیٰ ترین مقام دیا جائے گا